अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे अभी आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल जो है वो मूव कर दिया गया है, और बड़ी ही सिक्योरिटी में और लाइटें शाइटें बंद करके, ताकि कोई तस्वीर ना बना ले, कोई उनको देख ना सके। तो उनको वहाँ पे भेज दिया गया है, और जो केस है उसकी जो हियरिंग हुई है उसमें उनको अक्टूबर 10 तक जो है वो तारीख दे दी गई है। अच्छा, साथ-साथ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है, उसके ऊपर भी बहस व मुबाहिसा शुरू हो चुका हुआ है। हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं सो कॉल्ड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी वो आएँगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे फ्लरी ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एकदम जो हैं वो जारी की गई पीएमएलएन की तरफ से, फिर उनको यू टर्न लेना पड़ गया। तो जो हमारे चेयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो अभी तक वापस पहुँच ही नहीं रहे हैं। वो न्यूयॉर्क के बाद फिर लंदन, और लंदन के बाद अब पता नहीं उनका क्या प्लान है। कहीं और जाके ज़रा थोड़ा-सा उन्होंने सूट-शूट खरीदने होंगे। और फिर हम देख रहे हैं कि एक नई पार्टी की बातें हो रही हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा खोखर साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, ये सब मिलके एक पार्टी की बात कर रहे हैं कि नई पार्टी एक होनी चाहिए। और साथ-साथ एक अजीब-सी खबर आई है कि पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसको ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है, और एक ऑर्डिनेंस जो है वो 3 महीने के लिए जारी कर दिया है, जो कि बाद में 3 महीने एक्सटेंड भी हो जाएगा। और आखिर में हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम हुआ तो इसराइल का जो मामला चल रहा है उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब टाइम दे देते हैं, और जनाब हमारे लिए बड़ी एक सुबह सवेरे हो भी, तो इसलिए मौसम भी अच्छा है आजकल, इसलिए मुझे खुशी जी होती है जी कि चलें सुबह जागने वाले भी लोग हैं। जी जी तो जी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो इमरान खान को अडियाला मूव किया गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इतने तो इनको लाड तो उनके ऊपर आ नहीं रहा होगा कि वो पहले भी अगर आता तो पहले ही कुछ ना कुछ कर लेते। तो ये 2 महीने के बाद इनको क्या ख्याल आया जी अचानक? देखिए, बज़ाहिर तो आपको याद होगा कि शुरू में फैसला ये किया गया था कि उनको अडियाला जेल में मुंतकिल करना है, लेकिन फिर उनको अटक जेल ले जाया गया, जो उनकी ख्वाहिश के भी बगैर था और अदालती फैसले के भी बरक्स था। लेकिन अब वो क्योंकि वहां पे काफी हद तक सेटल हो चुके थे, और इसका इजहार भी वो कर रहे थे कि वो यहाँ पर अटक जेल में अब काफी बेहतर है और यहाँ सेटल हो चुके हैं, तो लगता है कि उनको ये पसंद नहीं आई इमरान खान की ये बात कि ये सेटल हो चुके हैं, क्योंकि मकसद तो उनको सेटल करना नहीं था, मकसद तो उनको खराब करना था, मकसद तो उनको दबाव में लाना था। तो वो वहां पे दबाव में आने की बजाय अपने आप को बड़ा सेहतमंद फील करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी रूटीन लाइफ को बड़े नॉर्मलाइजेशन के साथ गुजार रहे थे। तो एक वजह तो ये होगी कि उन्होंने कहा होगा कि इनको जरा थोड़ी सी जगह की मुंतकली करें, ताकि इनको जरा थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन इनका बना हुआ है वो टूटे। दूसरी बात यह है कि जो साइफर का मामला है, अगरचे उनका मामला तो आपको पता है कि जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है उनको अभी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन साइफर के मामले में अगर उनको अदालत में पेश करना हो, तो क्योंकि वो अदालत इस्लामाबाद में लगी है, तो जो डिस्टेंस है वो कम पड़ता है उनको लाने में और उनको ले जाने में। एक टेक्निकल वजह यह भी हो सकती है। तो और वो क्योंकि मामला जिसमें उनको सजा हुई थी और जिसके तहत वो गए थे, तोशा खाना वाला जो मामला था, वो तो क्योंकि सस्पेंड हो गया, इसलिए वहां तो मामला खत्म हो गया था। तो इसलिए मैं तो इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ही समझता हूँ, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। और लगता यह है कि बस उनको ये जो उनका कंफर्ट जोन बना था उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है। क्या ये वजह नहीं हो सकती कि अडियाला में मुलाकात करने के लिए जरा ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किसी ने मुलाकात करनी है उनसे, खास तौर के ऊपर कुछ चंद लोगों ने जो खास लोग हैं, तो उनके लिए जरा कन्वीनियंट हो जाएगा अटक जाने की बजाय? देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने मुलाकात करनी हो और बीच में से कुछ निकालना हो, तो वो अटक तो क्या वो लांडी जेल में भी जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आपने कोई चीज निकालनी हो तो उसका रास्ता निकाल लिया जाता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अडियाला में लाने का मतलब ही यही है कि शायद कुछ लोगों से उनकी मुलाकातों को की आसानी बनाई जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर कोई पसे पर्दा निगोशिएशन चल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना जी, इसका मतलब है कि कुछ बातचीत कहीं चल रही है। देखें ना, वहाँ पे शाह महमूद साहब भी हैं, और सुना मेरा ख्याल है कि शायद चौधरी परवेज इलाही साहब भी हैं। परवेज इलाही साहब भी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई निगोशिएशन का प्रोसेस हो, तो चले आपस में इनको इंगेज किया जाए, फिर उसमें से कोई नतीजा निकाला जाए। तो ये भी अगर एक मामला हो सकता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बात तो देखिए ना, अल्टीमेट तो अब जानी वहीं पर ही है। और ये जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी बात उठाई है कि जनाब बात तो आपको उन्हीं से करनी है ना, किसी और से तो नहीं करनी। अगर आपने मसले का हल निकालना है, रेजोल्यूशन तलाश करना है,
تو آپ کو ایک طاقتور فورس کے ساتھ ہی اپنے مسئلے کا حل نکالنا ہے نا, اور وہ طاقتور فورس تو عمران خان ہی ہے. اس لیے اگر کوئی نیگوشیشن ہوتا ہے اور ان کو لانے کا مقصد یہ ہے تو میں اس کو بھی ایک پازیٹیو سائن سمجھتا ہوں کہ دیکھیے نا بات کیا ہے, اس وقت پاکستان کی سیاست ایک گنجل کے اندر پھنس کے رہ گئی ہے اور ہم اس سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو باہر نکال کر مسئلے کا حل نکل آئے گا, وہ سب لوگ ناکام ہوئے نا, وہ سب فیلئر ہو گیا ہے اور وہ چیز آگے نہیں بڑھی. اب ان کو لگتا ہے کہ اصل میں طاقت کا منبع جو ہے پولیٹیکلی وہ عمران خان ہے اور یا نواز شریف ہے. تو یا تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے عمران خان کے ساتھ, یا آپ کو نیگوشیٹ کرنا ہے نواز شریف کے ساتھ, یا آپ کو دونوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر. اچھا, یہ پرسپشن تو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کے جیسے عمران خان کی خواہش پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان دباؤ میں ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ جی مسئلے کا حل فوری طور پہ نکلے اور وہ باہر آئے. لیکن کل جو ان کے وکیل پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے اس تاثر کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا عمران خان نے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل شیٹ کے چکر میں نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ اوپن بات ہوگی اور کھل کے بات ہوگی اور پی ٹی آئی کے موقف کے ساتھ بات ہوگی. تو اس لیے یہ جو پرسپشن بھی بلڈ کیا جا رہا ہے نا, یہ بھی پرسپشن غلط ہوا ہے. کل رات مجیب الرحمان شامی صاحب نے پھر اپنے ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اعصاب کے کمزور ہے, وہ نشہ بہت کرتے ہیں, وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے, وہ فلاں نہیں کر سکتے, تو ان کے بقول وہ سارے دعوے تو غلط ثابت ہوئے نا. انہوں نے اپنے اعصاب کو مضبوط کیا. دیکھیے نا ہمارے ہاں جب لوگ جیل میں جاتے ہیں یا تو ان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں یا وہ کمزور ثابت ہوتے ہیں. جب کمزور ثابت ہوتے ہیں تو اس کی ایک ریفلیکشن اور نکلتی ہے, وہ باہر نکل آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی معاملات طے کر کے. ابھی تک تو وہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, یا جس طرح سے وہ چیزوں کو دبانا چاہتے تھے, یا جس طرح سے ان کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو الٹیمیٹلی تو آپ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ڈائیلاگ کی طرف ہی جانا چاہیے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, یہ جو کہا جا رہا تھا نگران وزیر اعظم نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ عمران خان کے بغیر بھی منصفانہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور انتخابات ہو سکتے ہیں, اس کی کوئی عالمی دنیا میں اور پاکستان کے اندر بڑی پذیرائی نہیں ہوئی ہے. بلکہ کہا گیا کہ نگران وزیر اعظم نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا, یہ ان کا ڈومین ہی نہیں تھا اس طرح کی گفتگو کرنے کا. اور پولیٹیکل فورسز کو تو انگیج کیا جاتا ہے, ان کے لیے تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. اب کل اس کی وہ وضاحت جو ہے وہ ایک آئیں بائیں طریقے سے کر رہے تھے کہ نہیں میں نے تو ایسے کہا تھا, میں نے ایسے نہیں کہا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ اب اگر نیگوسیشن ہونا ہے تو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہا ہے تو عمران خان کے ساتھ بھی نیگوسیشن چل رہا ہوگا اور چلانا چاہیے. اگر نہیں چل رہا, میں تو دونوں طرف سے نیگوسیشن کا حامی ہوں. بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں مسئلے کا حل نیگوسیشن کے ساتھ ہی نکلے گا اور ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. لیکن نیگوشیٹ کرنے کے لیے ڈکٹیشن نہیں چلے گی. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن میں ان کو ڈکٹیٹ کروں گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, آپ کو باہر بیٹھنا ہے, آپ کو ملک سے باہر جانا ہے, آپ نے خود انتخابات میں حصہ نہیں لینا, آپ کو جیل میں رکھنا ہے, یہ پھر نیگوسیشن تھوڑی ہے. یہ تو کنڈیشنز ہیں, وہ کنڈیشنز دوسری پارٹی کو قبول ہیں یا نہیں ہے یہ فیصلہ تو وہ کریں گے. لیکن ڈائیلاگ جب ہوتا ہے تو آپ اوپن ہینڈڈ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کچھ باتیں ان کی ماننی پڑیں گی, کچھ باتیں ہم اپنی منوائیں گے, تو اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکالا جاتا ہے جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو. تو اس لیے اگر نیگوسیشن چل رہا ہے تو اس کو اوپن ہینڈڈ ہونا چاہیے. اس کو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ہم کوئی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کسی کو, چاہے وہ عمران خان ڈکٹیٹ کرے, چاہے وہ نواز شریف ڈکٹیٹ کرے, چاہے وہ یہاں سے اسٹیبلشمنٹ ڈکٹیٹ کرے. آپ بیچ میں سے ڈائیلاگ کے اندر سے ایک راستہ نکالیں جو پاکستان کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکے, جو الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کر سکے, جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کر سکے, جو لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نکال سکے نا. تو یہ ابھی مجھے کل ایک دوست ملے تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے جی بڑے ان کا قریبی تعلق ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, کہنے لگے جی اتفاق ہو گیا ہے عمران خان کی پارٹی الیکشن لڑے گی اور عمران خان کی پارٹی کو بلے کا نشان بھی ملے گا, البتہ عمران خان نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ کس نے طے کر دیا کہ عمران خان نہیں ہوگا؟ کہنے لگے جی انہوں نے طے کیا ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو نیگوسیشن تھوڑی ہے, یہ تو ہم آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے پارٹی نے تو عمران خان صاحب آپ کو باہر بیٹھنا پڑے گا. تو یہ جو کسی کو باہر بٹھانے کی بات ہے اور کسی کو اندر لانے کی بات ہے, اس سے باہر نکلے سر. بات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. دیکھیں نا جو معیشت کے معاملات ہیں, اگر آپ نے یہ جو ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ پڑھی ہو اس میں بتایا گیا نا کہ غربت سے کتنی ہماری نیچے چلی گئی ہے اور کتنی اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بیمار معیشت ہے, اس کے اندر جب تک اگریسو ریفارمز نہیں ہوں گی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی تھی وہ تو بڑی کوئی نہیں, اور صوبے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگتے ہیں. تو میرا مطلب ہے وہ رپورٹ کافی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ جو لوگ پاکستان کی ڈرامائی طریقے سے اکنامکس کو چینج کرنا چاہتے تھے
ان کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے, مڈ ٹرم پالیسی چاہیے, شارٹ ٹرم پالیسی چاہیے, اور اس کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی الیکشن کے ساتھ, اور وہ بھی کریڈیبل الیکشن کے ساتھ, اور وہ بھی لیول پلئنگ فیلڈ کے ساتھ. سب کو الیکشن میں حصہ لینے دیں, ووٹ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں وہ کس کو دینا چاہتے ہیں. یہ جو ہم پہلے سے الیکشن سے پہلے پولیٹیکل ارینجمنٹ کر کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, میرا خیال ہے پاکستان کو اب اس کھیل سے باہر نکلنا چاہیے. اچھا, آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو یہی سوال اس وقت ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں بڑا ایک شور ہوگا تو شروع ہو چکا ہے, مریم صاحبہ بھی تشریف لا چکی ہیں واپس. تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ واقعتاً آ رہے ہیں, اور اگر آ رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا احتساب کریں گے یا نہیں کریں گے, یا احتساب صرف فار دا سیک آف میڈیا ہے اور باقی اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیے, میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک حامی جرنلسٹ جو بہت قریب پائے جاتے ہیں شریف خاندان کے, ان سے کل پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف 21 تاریخ کو پاکستان آئیں گے؟ تو وہ تھوڑا سا سر جوڑ کے بیٹھ گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو سوچنا شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے, اگر الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں ہوتی تو پھر نواز شریف صاحب 21 کو نہیں آئیں گے. یعنی ان کے بقول ان کی آمد جو ہے وہ نواز شریف کی وہ الیکشن کی تاریخ سے مشروط ہے. اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ 21 تاریخ جب آئے گی اور اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے یا ان کو جو گارنٹیاں چاہیے, جو ضمانتیں چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہیں, تو پھر ان کی واپسی جو ہے وہ مجھے تو کم از کم ایک بڑی کرٹیکل سٹیج لگتی ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے آنے والے ہیں. اصل میں وہ اپنی آمد سے پہلے کچھ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں اور کچھ ضمانتیں مانگ رہے ہیں. اگر وہ ضمانتیں ان کو مل جائیں گی تو وہ ضرور آئیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو سب کو پتا ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے آئے ہیں. ایک بات, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ بوجھ بڑھے گا, لوگوں کا پرسپشن یہ بڑھے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیل کی ہے نواز شریف کے ساتھ اور اس کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا اور تنقید بھی ان کے اوپر ہوگی. تو اس لیے ان کا آنا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اتنا بڑا سائن نہیں ہے پازیٹو, کیونکہ اس کے اوپر بوجھ پڑے گا. اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ نواز شریف صاحب بیٹھ کے وہاں ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ جیسے انہوں نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے, اور ججوں کی اور جرنیلوں کے اس کے اندر اپنا احتساب کی بات کی ہے, وہ سوال پھر وہ اٹھا کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے نواز شریف, اچھا پھر دوسری بات یہ ہے پولیٹیکلی ان کو بینیفٹ کیا ہے. لیکن انصار عباسی کی پرسوں کی سٹوری سن لیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آ بھی جائیں اور آ کر سیاسی معاملات کو کنٹرول بھی کرنے کی کوشش کریں تو وہ مطلوبہ نتائج ان کو نہیں مل سکیں گے جو وہ لندن میں بیٹھ کے تجزیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خیال یہ ہے انصار عباسی کا کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی مشکل ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لیے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جیل میں بیٹھتا ہے اور نواز شریف میدان میں ہوتا ہے اس کا فائدہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف عمران خان کو ہوگا, کیونکہ پھر ایک ووٹر جو ہے وہ ایک ریئیکٹو طریقے سے اپروچ کرے گا. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو باہر بیٹھ کے لگتا ہے کہ شاید دنیا ان کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا وہ جو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کا معاملہ تھا ایئرپورٹ پہ, وہ پوسٹ پون ہو گیا نا, وہ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ 10 لاکھ بندے نہیں آ سکیں گے. اس لیے ابھی تو ان کی آمد کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو اٹھائی جا رہی ہے, اگر ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ جرنیلوں کے احتساب کی بات اور ججوں کے احتساب کی بات, اور وہ بھی سٹنگ ججوں کے احتساب کی بات کیوں کرنی پڑی ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا ہے نا, ورنہ اگر معاملات طے ہو جاتے تو نواز شریف صاحب اسی طریقے سے آتے. پھر ایک کانٹرڈکشن ہے, یعنی آپ جنرل باجوہ کی احتساب کی بات کر رہے ہیں, وہ جنرل باجوہ جس نے آپ کو کئی موقعوں پہ فیسلیٹیٹ کیا, آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی, آپ کے بھائی کی حکومت بنی, آپ جب بیماری کا عذر لے کے پاکستان سے گئے تو اس میں جنرل باجوہ نے آپ کو فیسلیٹیٹ کیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے ہم نے اس کا احتساب کرنا ہے, تو آپ پہلے اپنا تو احتساب کریں, اپنے بھائی کا تو احتساب کریں جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ اور آپ نے جو پینگیں بڑھائی ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں تو یہ سارا کچھ ہوا ہے نا. اب دیکھیں نا, پرسوں رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراف کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان کی حکومت گرانے کا جو پروجیکٹ تھا یہ ہمارا نہیں تھا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا, ہم نے اس میں سہولت کاری کی ہے, ہم نے اس میں معاونت کی ہے, کیونکہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے معاملات عمران خان کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. تو اب جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان کی حکومت ایک لیگل پروسیس کے تحت گئی ہے, کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت گئی ہے,
ان کو اب رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے اندازہ ہو جانا چاہیے اور خاقان عباسی صاحب کے بیان سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد کے ساتھ ساتھ کانٹرڈکشن بہت زیادہ ہے. تو ایک کنٹراڈکشن آج ہم نے دیکھ لی نا کہ جو بگٹی صاحب جو فرما رہے تھے وزیر داخلہ صاحب کہ جناب وہ آئیں گے تو ان کو پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیں گے, جیسے ہی ان کے اوپر اٹیک آیا ہے تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ تو کنٹراڈکشنز ہو رہی ہیں. تو اب ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے تو کیا ان کو ایک کنوکٹڈ کرمنل جو ہے وہ آئے گا واپس, اس کو ریڈ کارپٹ دیا جائے گا؟ کیا ہمارے قانون اور ہمارے ہیں وہ ایسی چپ کر کے دیکھتے رہیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ دوبارہ ایک لاڈلا پن کا سلوک ہوتا ہے اور عدالتیں اپنے آپ کو مفلوج کر دیتی ہیں اور ان کو سرنڈر کرنے کی بجائے عدالت میں اس سے پہلے ان کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے, تو یہ تو جسٹس فائز عیسیٰ جو بڑے انقلابی بن کر آئے ہیں ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. اس جوڈیشی پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے اور اس جوڈیشی کو بڑا کرٹیکلی ڈسکس کیا جائے گا کہ آپ کی آمد کے بعد آپ نے کس طریقے سے یہ سہولت کاری کی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور طبقے کی اگر سہولت کاریاں ہوتی ہیں تو وہ بھی کافی برے طریقے سے ایکسپوز ہوں گی اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ لال کارپٹ بچھایا گیا ہے. اور لال کارپٹ جب بچھایا گیا تو لوگ پوچھیں گے نا کہ لال کارپٹ کس نے بچھایا ہے, سوال تو اٹھائیں گے نا, اور جس نے بچھایا پھر لوگ اس کے اوپر سوال بھی کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد میں جہاں سیاسی مسائل ہے وہیں ان کی کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں, قانونی رکاوٹیں بھی ہیں. ان کو ایک دفعہ تو آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا. اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے, اس سے پہلے ان کی حفاظتی ضمانت ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ساری چیزیں طے ہوئی ہیں اور اس طے ہونے کے بعد ہی ان کے لیے لال کارپٹ بچھایا گیا. لیکن جو لوگ ہمارے دوست حضرات نواز شریف کو بڑا انقلابی بنا کر پیش کر رہے ہیں اور مزاحمتی سیاست کا چیمپئن بنا کر پیش کر رہے ہیں, آپ بھی نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 79 میں جب وہ وزیر خزانہ بنے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں, اس وقت سے لے کے آج تک آپ دیکھ لینا کیا ان کی مزاحمتی سیاست ہے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو کہے نا کہ وہ جنرل باجوہ کے ٹرائل کی بات کریں, کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہے نا. اگر پارٹی کا صدر ہی جو ہے وہ اپنے پارٹی کے چیف کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے بھائی کی صدارت ختم کرنی چاہیے اگر وہ واقعی مخلص ہے اور اس بیانیے کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ نے ابھی قاضی صاحب کا ذکر کیا اور وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کسی اپنے کلائنٹ کو جو وہاں پہ آیا ہوا تھا ساحل, اس کو انہوں نے کہا کہ جناب ہم التوا نہیں دیں گے, آپ بھول جائیں کہ اب التوا کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. تو میں تو ویسے بڑا خوش ہوا کہ کم از کم التوا کی وجہ سے اب جو انتخابات میں التوا ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اگر قاضی صاحب کی التوا کے بارے میں یہ پالیسی ہے تو کم از کم اب انتخابات میں بھی التوا نہیں ملے گا کسی کو. لیکن ابھی قاضی صاحب نئے آئے ہیں, اس لیے کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, ہمیں آپٹیمزم ہی اپنا رکھنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے سامنے کئی سوالات ہیں. ایک سوال تو انتخابات کا ہی ہے. کل آپ کو پتا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جناب انتخابات جس دن سے اسمبلی ٹوٹی ہے اسی دن کے 90 دن کے اندر کروائے جائیں, یعنی اکتوبر نومبر میں الیکشن کروائے جائیں. اچھا, اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے ایک بات, اور اگر انتخابات جنوری سے بھی ڈیلے جاتے ہیں تو پھر کیا جائے گا, اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. پھر یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے. اب دیکھیے نا, وہ جو خواتین تھیں سنم جاوید وغیرہ, جو 10 خواتین تھیں, ان کو ضمانتیں ملی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. اب جب ان کی منڈے کو رہائی ہونی تھی تو ساتھ ہی پولیس پہنچ گئی, دوبارہ گرفتار کر لیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے گرفتاری کس میں کی ہے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بے تحاشا مقدمات ہیں, جب چاہے جیسے چاہے جس کو مرضی گرفتار کر لے. تو میرا مطلب ہے کہ پھر یہ بھی تو دیکھے نا کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, عدالتوں کے فیصلوں کی کیوں تصدیق کی جا رہی ہے. پرویز الہی کا کیس آپ کے سامنے ہے, باقی لوگوں کے کیس سامنے ہے. تو ذرا سپریم کورٹ کو کہے نا کہ ذرا اس معاملے میں بھی ذرا افرمیٹو ایکشن لے, اور جس طرح سے انہوں نے پہلا کیس براہ راست دکھایا ہے تو ذرا ہمت کرے, اور دوسرا سائفر والا کیس بھی جو ہے وہ لائیو نشریات دکھا دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, پوری قوم کی بھی رہنمائی ہو. تو اب کچھ چیزیں ان کے اوپر بھی تو ہے نا جی, وہ اگر واقعی اپنے طریقے سے بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو مسائل تو ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بڑے فیصلے کریں, قوم ان کو شاباش دے گی, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا, یہ جو ایک نئی پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں سلمان بھائی, اس میں ذرا مجھے بتائیں کہ یہ ایک بڑی زبردست قسم کی پارٹی آ رہی ہے جی. شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں, اور ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں. کوئی یہ نون کو ریپلیس کر دیں گے سارے؟ دیکھیں, اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے پہلی 2 جماعتیں جو بنائی گئی وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی, ٹھیک ہے, ان کو وہ مطلوبہ سہولت نہیں مل سکی جو وہ سہولت چاہتے تھے.
یعنی اب مجھے کل ہی دوستوں سے پتا چلا ہے, اپنے صحافتی دوستوں سے, کہ جناب بڑے فرسٹریٹڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب اس ساری صورتحال میں, اور بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اس پوری صورتحال میں پرویز خٹک صاحب. ان کو جو کہا گیا تھا وہ چیزیں پوری نہیں ہو سکی, اور میں ذاتی طور پر انفارمیشن میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں پنجاب میں. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں آزاد الیکشن لڑنے دیں, اگر ہم نے استحکام پاکستان کا ٹکٹ لے لیا تو ہم 5,000 ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے, تو آپ ہمیں آزاد لڑنے دیں, جب ہم آزاد لڑ کے جیت جائیں گے تو پھر جہاں کہیں گے ہم چلے جائیں گے. تو اب وہ پارٹی اس طرح کا مطلوبہ نتائج تو نہیں دے سکی. لگتا ہے کہ اس کی نتیجے میں اب خیال آ رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی پھر ری جنریٹ کی جائے, ورنہ پہلے 2 جماعتیں جو جنریٹ کر لی تھی آپ نے, ایک پنجاب سے اور ایک KPK سے, پھر اس کی ضرورت کیا تھی تیسری جماعت کی. اب جو تیسری جماعت ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر مگر کرتے ہیں اور معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلاتے جیسے وہ چاہتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو تیسری پارٹی ہے یہ کھڑی کی جائے گی. اس میں مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ اس دھڑے میں جائیں, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اگر مسلم لیگ نون کے جو لڑنے والے افراد ہیں نا, الیکشن لڑنے والے افراد, ان کو جب یہ پتا چلے گا کہ ان کے قائد جو ہیں لندن سے بیٹھ کے مزاحمت کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی پالیسی وہی پالیسی ہوگی جو 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں تھی. مسلم لیگ نون کا مجموعی مزاج جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کچھ لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مزاج رکھتے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے صدر جو ہیں شہباز شریف صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ووٹ کو عزت دو, تو شہباز شریف نے اس کے مقابلے میں نعرہ لگایا تھا خدمت کو عزت دو. انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو خدمت کی ہے, اس کی عزت دیں آپ, وہ ووٹ کو عزت دو. تو وہ 20 چوراہے پہ اس کی ہانڈی جو ہے وہ توڑ آئے تھے. تو اس لیے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اٹھائیں گے, اور مجھے کچھ مسلم لیگیوں نے کہا ہے باقاعدہ کہ جناب ہماری پارٹی جو ہے اور ہمارا ووٹر جو ہے اور الیکشن کی جو ڈائنامکس ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اس لیے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اگر معاملات ان سے نہیں سنبھل رہے ہیں تو ذرا براہ راست وہ شہباز شریف صاحب کو معاملات چلانے دیں, وہی پارٹی کو لے کر آگے چلے, وہی مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں کچھ حصہ مل سکتا ہے. سلمان بھائی ایک چیز مجھے بتائیں کہ ویسے نواز شریف صاحب کی اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اگر وہ آئیں گے بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا اٹینشن سپین بھی بہت ویک, یہ پچھلی دفعہ کی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ ان کا اٹینشن سپین بہت ویک تھا. اب تو مزید اس میں ابتری خدا نہ خواستہ آ چکی ہوگی, تو کیا کریں گے ان کی صحت کا میرا ذاتی خیال یہ ہے نواز شریف اب اپنے سے زیادہ ایمبیشیس جو ہے نا اپنی بیٹی کے بارے میں ہے. اب وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. اگر کوئی چوتھی بار وزیر اعظم کا راستہ نکلا تو وہ ضرور لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کی بڑی بنیادی سٹرگل جو ہے وہ مریم نواز کے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا کرنی ہے. اب اس میں رکاوٹ جو ہے وہ شہباز شریف بھی ہے اور حمزہ شہباز بھی ہے, کیونکہ اب مریم کے لیے جو سپیس تلاش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹر بن جائے. تو وہ کیسے ڈائجسٹ ہوگا شہباز شریف کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے کہ جی پنجاب کی چیف منسٹری اگر ان کو مل جائے تو پھر پارٹی تو ختم ہو گئی ان کی, شہباز شریف کی جو اس پارٹی تھی. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ بھی جائیں تو کیا وہ ایک بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین چلا سکیں گے اپنی صحت کے کانٹیکس میں. اگر آپ صرف قیدی نمبر 804 کو 2-4 جلسوں کی اجازت دے دیں تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. تو میرا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر قانونی ریلیف بھی مل جائے نا اور انتظامی ریلیف بھی مل جائے, ان کی کوئی ڈیل بھی ہو جائے, تو اس کے باوجود بھی ان کو سیاسی سطح پہ بڑی مشکلات ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کا بوجھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اب انڈین میڈیا نے خبردار کیا نواز شریف کو آپ پاکستان نہ جائیں, اگر آپ کو اس طرح کی ڈیل کر کے پاکستان گئے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, بے نظیر بھٹو کی طرح آپ کا انجام ہو سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ ان کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان نہ آئے, ان کو کافی فکر لاحق ہوئی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے. جی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہمارے تجزیہ نگار بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہر چیز طے ہو چکی ہے. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے EVM کو ختم کر دیا ہے, اس سے اب کیا نتائج اخذ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ونس فار آل انہوں نے اڑا دیا اس کو, EVM کا جو چانس تھا جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا جنرل الیکشن ہونا ہے وہ تو EVM پہ نہیں ہونا, اس کی وضاحت الیکشن کمیشن کر چکا ہے. اچھا یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے تناظر میں جو ایک معاملہ تھا پنجاب کا جو ایک لا بنا تھا, یہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی اس میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو EVM کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ وفاق میں طے ہونا ہے.
اور وفاق میں جب طے ہونا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے الیکشن کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. ایک بات پھر کہا گیا تھا ایک تجربہ کیا جائے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے ساتھ, پہلے وہاں سے ایک ایکسپیرینس لیا جائے. جب وہ پی ٹی آئی نے اس کے اندر وہ اپنے امینڈمنٹ کی تو اس کو قبول نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے باقی جگہ پر یہ معاملات ہیں. تو ابھی ہماری جو الیکشن کے معاملات ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کے بے شمار ایشوز موجود ہیں. اب یہ بہت سے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی ای وی ایم, کیونکہ ای وی ایم آئے گی تو میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ٹرانسپیرنسی ہوگی, لیکن اس طرح کے الیکشن نہیں ہوں گے جس طرح کے الیکشن ہمارے ہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ای وی ایم تھوڑا سا اس کو روک سکتی تھی اگر آپ کے پاس سسٹم اچھا ہو اور آپ نے ٹیکنالوجی کے ساتھ بھرپور طریقے سے اس کا استعمال کیا ہو جیسے دنیا کرتی ہے, تو آپ کے ایرر کم ہو سکتے تھے. لیکن لگتا یہ ہے ہماری پاکستان کی ترجیحات جو ہے, اسٹیٹ کی جو ترجیحات ہے, الیکشن کمیشن کی ترجیحات ہے, نگران حکومت کی ترجیحات ہے, اس میں فیئر الیکشن تھوڑی ہے, اس میں تو مینج الیکشن ہے. اور جب مینج الیکشن ہوگا تو پھر وہ اس میں فیئر الیکشن کے لیے کہ اٹھائے ہوئے اقدامات کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے سر. صحیح بات. اچھا جی, آخر میں ذرا مجھے تھوڑا سا اسرائیل کے حوالے سے بتائیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اس کا یقینی طور پر, بلکہ اب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ہے, اور جس میں ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات اور ان کی ڈیل کے بارے میں امریکنز بھی کہہ رہے ہیں, خود اسرائیلی بھی کہہ رہے ہیں, اور اسرائیلی فارن منسٹر نے خود کہہ دیا کہ جیسے یہ ہوگا اس کے بعد 7-8 ممالک جو ہیں وہ ہمیں پھر تسلیم کر لیں گے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہی کی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ایک منسٹر ہیں وہ اوپنلی ریاض میں پہنچے ہیں, سعودی عرب گئے ہیں, اور اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں آپ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. تو اس میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے, کیا ہمیں مجبور کیا جائے گا تسلیم کرنے کے لیے, اور شاید نواز شریف کی واپسی کا ایجنڈا بھی شاید یہی ہو, اسرائیل اور بھارت. اس وقت جو ایک گلوبل پالیٹکس چل رہی ہے, چائنا ورسز امریکہ, پھر مڈل ایسٹ کی پالیٹکس دیکھیں, پھر ریجنل پالیٹکس دیکھیں, پھر G20 کی پالیٹکس دیکھیں, پھر سی پیک کی پالیٹکس دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کسی آئسولیشن میں نہیں ہو رہے, اس کا ایک لنک ہے گلوبل کانٹیکس میں اور انٹرنیشنل کانٹیکس میں. دیکھیے میں تو شروع سے ایک بات کا حامی رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی اسلامی ممالک کی پوزیشن ذرا ایک ویک ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں تو یہ مشروط رکھنا چاہیے تھا, اور یہ پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب اس کو تسلیم کرے گا تو پھر پاکستان سمیت کو اور دیگر اسلامی ممالک بھی جو ہے ان کو قبول کر سکتے ہیں. تو ایک بات چیت تو آگے بڑھ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ اب ہم سب کو, پوری دنیا کو اپنے تنازعات سے باہر نکلنا ہے, لیکن تنازعات سے باہر نکلنے کا راستہ پھر وہ نہیں ہے جو ڈکٹیشن کی صورت میں دیا جائے گا. یعنی آپ کسی کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں کرنا. پھر تنازعات سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تنازعات حل ہونے چاہیے نا, ایمیکیبلی طریقے سے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, اس میں جو ایشوز, اس میں ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسرائیل کا معاملہ ہو, چاہے وہ اور دیگر معاملات ہوں. تو پھر آپ اپنے ڈسپیوٹس کو بھی تو ریزالو کریں نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم دنیا کے کنسرنز تھے اسرائیل کے ساتھ, کیا اسرائیل کو تسلیم کرتے وقت ان کو بھی کہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی کچھ وڈرال کریں اور آپ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں, اور اس کے بعد پھر ہم بھی یہاں سے کوئی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں تب ہم اکنامکس کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رسپانسبلٹی تو مسلم دنیا کے پاس ہے نا, اور خاص طور پہ سعودی عرب اگر وہ اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ آج اسرائیلی سفارتکار جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہوئے سفیر, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گفتگو یہ ہونی چاہیے نا کہ ہمیں کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ ایک شرائط کیا ہوں گی مسلم دنیا کے لیے جنہوں نے ان کو قبول کرنا ہے, کہ یہ 3 کنڈیشن ہے جہاں پر اس نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے اسرائیل نے, اور ایک ٹائم فریم دیا ہے, اور ہمیں اس کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ نے صرف محض ایک ڈکٹیشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یقینی طور پہ پھر مسلم دنیا میں اس کا رد عمل تو آئے گا, اور لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ مسلمان حکمران جو ہیں یہ ڈکٹیشن کے اوپر چلے اور کمزور ثابت ہوئے ہیں, اور جو بنیادی اصول تھا ہمارا اس سے ہم نے انحراف کیا. چلیں, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.